तो किस्त 23 में मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग छुड़ जाती है जिसका मैदान जंग है एक अस्पताल का कमरा। एक तरफ है काम्यार का टूटा हुआ दिल और दूसरी तरफ है आयरा का डॉक्टर वाला फर्ज। आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे होता क्या है। सोचिए, कोई शख्स मौत के मुंह से वापस आए और होश में आते ही पहला सवाल ये करे, मुझे बचाया ही क्यों? ये कोई आम सवाल नहीं, ये काम्यार की रूह की चीख है। यहीं से उसकी असल जंग शुरू होती है, जो जिस्मानी जख्मों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। तो पहला मरहला है काम्यार की वो जिंदगी जिसमें जीने की कोई ख्वाहिश ही बाकी नहीं रही। वो जिस्मानी तौर पर तो बच गया है, लेकिन रूहानी तौर पर वो मर चुका है। जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। वालिदैन अपने बेटे को जिंदा सलामत देखते हैं, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल खाली हैं। उनमें जिंदगी की कोई रमक ही नहीं। ये वो अजियत है जिसका वो सामना कर रहे हैं कि उनका बेटा जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। और फिर वो हंसता है, लेकिन ये कोई खुशी वाली हंसी नहीं। ये एक ऐसी हंसी है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। और जब उसके वालिद आयरा का जिक्र करते हैं तो काम्यार का जो रद्द अमल होता है ना, उससे वालिदैन को ये बात समझ आ जाती है कि इनका बेटा अब उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल गया है। तो जब वालिदैन ये देख लेते हैं कि बात अब उनके हाथ से निकल चुकी है, तो उन्हें एहसास होता है कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी अना को तोड़ना पड़ेगा। और फिर वो निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र नहीं है, ये अपनी गलती को तस्लीम करने का सफ़र है। वो उसी दरवाजे पर जा रहे हैं जिसे उन्होंने खुद ही काम्यार पर बंद किया था, आयरा के दरवाजे पर, जो अब उनकी आखिरी उम्मीद है। और यहाँ आकर सब कुछ बदल जाता है। जो लोग कल तक हुक्म चलाते थे, आज हाथ जोड़कर खड़े हैं। वो आयरा से इल्तिजा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दरख्वास्त नहीं, ये अपने बेटे की जिंदगी की भीख है। आयरा के लिए ये लम्हा बहुत भारी है। इसके आंसू सिर्फ अफसोस के नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के एहसास के हैं। वो जानती है कि काम्यार की इस हालत की वजह कहीं ना कहीं वो खुद भी है, और अब उसका एहसास जुर्म ही उसे ताकत देता है कि वो काम्यार को वापस जिंदगी की तरफ लाएगी। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। आयरा की वापसी होती है, लेकिन इस बार उसका किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक महबूबा के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पर वापस आई है। तो फ़र्क क्या है? पहले आयरा के हर फैसले पर उसकी मोहब्बत हावी थी, एक जज्बाती ताल्लुक था। लेकिन अब वो अपने फ़र्ज से बंधी हुई है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर जिसका काम सिर्फ अपने मरीज का इलाज करना है, और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। आयरा आते ही एक दीवार खड़ी कर देती है। वो काम्यार को साफ साफ बता देती है कि माजी माजी था, अब हाल ये है कि वो उसकी डॉक्टर है और बस, उनका और कोई भी रिश्ता नहीं है। ये अल्फाज काम्यार के लिए किसी सदमे से कम नहीं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक ऐसा इलाज जो मरीज खुद नहीं चाहता। एक तरफ काम्यार है जो मरना चाहता है, और दूसरी तरफ आयरा है जिसका फर्ज उसे बचाना है। तो होता क्या है? सबसे पहले काम्यार उसे कमरे से निकल जाने को कहता है। जब वो नहीं जाती तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बाकायदा शिकायत करता है कि मेरी डॉक्टर बदलो, लेकिन सिस्टम उसे इजाज़त नहीं देता। नतीजा, आयरा को अपना फ़र्ज निभाने के लिए रोज़ उसके पास आना पड़ता है। यानी काम्यार जितना उससे दूर भागने की कोशिश करता है, किस्मत उन्हें उतना ही करीब ले आती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी का ट्विस्ट ये है कि काम्यार के ज़ख्म इतने गहरे हैं कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये कि ये जबरी कुर्बत सिर्फ अस्पताल तक महदूद नहीं रहने वाली। तो ये कस्त हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहाँ से आगे सिर्फ सवाल ही सवाल है, और यही सवाल इस कहानी की जान है। सबसे पहला और अहम सवाल, हम सब ने देखा कि काम्यार ने आयरा का दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो क्या अब आयरा भी इसी शिद्दत से, इसी जुनून से काम्यार की जिंदगी बचाने के लिए लड़ेगी? क्या उसका फर्ज उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ेगा, या मोहब्बत ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगी? लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब हम सोच रहे होते हैं कि सारी कहानी बस इन दोनों के गिर्द घूम रही है, तभी एक और सवाल सामने आता है जो सबको चौंका देता है। फरीहा का क्या हुआ? क्या वो जिंदा है या मर चुकी है? और इस सवाल का जवाब ही शायद अगली किस्त का सबसे बड़ा राज है। तो किस्त 23 में मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग छुड़ जाती है जिसका मैदान जंग है एक अस्पताल का कमरा।
ایک طرف ہے کامیار کا ٹوٹا ہوا دل اور دوسری طرف ہے آئرا کا ڈاکٹر والا فرض۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آگے ہوتا کیا ہے۔ سوچئے، کوئی شخص موت کے منہ سے واپس آئے اور ہوش میں آتے ہی پہلا سوال یہ کرے، مجھے بچایا ہی کیوں؟ یہ کوئی عام سوال نہیں، یہ کامیار کی روح کی چیخ ہے۔ یہیں سے اس کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے، جو جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کامیار کی وہ زندگی جس میں جینے کی کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہی۔ وہ جسمانی طور پر تو بچ گیا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ مر چکا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، والدین اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل خالی ہیں، ان میں زندگی کی کوئی رمق ہی نہیں۔ یہ وہ اذیت ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہنستا ہے، لیکن یہ کوئی خوشی والی ہنسی نہیں، یہ ایک ایسی ہنسی ہے جسے سن کر روح کانپ جائے۔ اور جب اس کے والد آئرا کا ذکر کرتے ہیں تو کامیار کا جو رد عمل ہوتا ہے نا، اس سے والدین کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا بیٹا اب ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے۔ تو جب والدین یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اپنی انا کو توڑنا پڑے گا۔ اور پھر وہ نکل پڑتے ہیں۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا سفر ہے۔ وہ اسی دروازے پر جا رہے ہیں جسے انہوں نے خود ہی کامیار پر بند کیا تھا، آئرا کے دروازے پر، جو اب ان کی آخری امید ہے۔ اور یہاں آ کر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ کل تک حکم چلاتے تھے آج ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، وہ آئرا سے التجا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک درخواست نہیں، یہ اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک ہے۔ آئرا کے لیے یہ لمحہ بہت بھاری ہے۔ اس کے آنسو صرف افسوس کے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے احساس کے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ کامیار کی اس حالت کی وجہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ہے، اور اب اس کا احساس جرم ہی اسے طاقت دیتا ہے کہ وہ کامیار کو واپس زندگی کی طرف لائے گی۔ تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ آئرا کی واپسی ہوتی ہے، لیکن اس بار اس کا کردار بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک محبوبہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے طور پر واپس آئی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ پہلے آئرا کے ہر فیصلے پر اس کی محبت حاوی تھی، ایک جذباتی تعلق تھا، لیکن اب وہ اپنے فرض سے بندھی ہوئی ہے، ایک پروفیشنل ڈاکٹر جس کا کام صرف اپنے مریض کا علاج کرنا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ آئرا آتے ہی ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ کامیار کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ ماضی تھا، اب حال یہ ہے کہ وہ اس کی ڈاکٹر ہے اور بس، ان کا اور کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ، ایک ایسا علاج جو مریض خود نہیں چاہتا۔ ایک طرف کامیار ہے جو مرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف آئرا ہے جس کا فرض اسے بچانا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے کامیار اسے کمرے سے نکل جانے کو کہتا ہے۔ جب وہ نہیں جاتی تو وہ ہسپتال مینجمنٹ سے باقاعدہ شکایت کرتا ہے کہ میری ڈاکٹر بدلو، لیکن سسٹم اسے اجازت نہیں دیتا۔ نتیجہ، آئرا کو اپنا فرض نبھانے کے لیے روز اس کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یعنی کامیار جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قسمت انہیں اتنا ہی قریب لے آتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کہانی کا ٹویسٹ یہ ہے کہ کامیار کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد بھی اسے ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب یہ کہ یہ جبری قربت صرف ہسپتال تک محدود نہیں رہنے والی۔ تو یہ قسط ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جہاں سے آگے صرف سوال ہی سوال ہے، اور یہی سوال اس کہانی کی جان ہے۔ سب سے پہلا اور اہم سوال، ہم سب نے دیکھا کہ کامیار نے آئرا کا دل جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو کیا اب آئرا بھی اسی شدت سے، اسی جنون سے کامیار کی زندگی بچانے کے لیے لڑے گی؟ کیا اس کا فرض اس کی محبت پر بھاری پڑے گا، یا محبت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بنے گی؟ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساری کہانی بس ان دونوں کے گرد گھوم رہی ہے، تبھی ایک اور سوال سامنے آتا ہے جو سب کو چونکا دیتا ہے۔ فریحہ کا کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہی شاید اگلی قسط کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو قسط 23 میں محبت اور فرض کی ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے جس کا میدان جنگ ہے ایک ہسپتال کا کمرہ۔ ایک طرف ہے کامیار کا ٹوٹا ہوا دل اور دوسری طرف ہے آئرا کا ڈاکٹر والا فرض۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آگے ہوتا کیا ہے۔
सोचिए, कोई शख्स मौत के मुंह से वापस आए और होश में आते ही पहला सवाल ये करे, मुझे बचाया ही क्यों? ये कोई आम सवाल नहीं, ये कामयार की रूह की चीख है। यहीं से उसकी असल जंग शुरू होती है, जो जिस्मानी जख्मों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। तो पहला मरहला है कामयार की वो जिंदगी जिसमें जीने की कोई ख्वाहिश ही बाकी नहीं रही। वो जिस्मानी तौर पर तो बच गया है, लेकिन रूहानी तौर पर वो मर चुका है। जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए, वालिदैन अपने बेटे को जिंदा सलामत देखते हैं, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल खाली हैं। उनमें जिंदगी की कोई रमक ही नहीं। ये वो अजियत है जिसका वो सामना कर रहे हैं कि उनका बेटा जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। और फिर वो हंसता है, लेकिन ये कोई खुशी वाली हंसी नहीं, ये एक ऐसी हंसी है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। और जब उसके वालिद आयरा का जिक्र करते हैं तो कामयार का जो रद्द अमल होता है ना, उससे वालिदैन को ये बात समझ आ जाती है कि इनका बेटा अब उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल गया है। तो जब वालिदैन ये देख लेते हैं कि बात अब उनके हाथ से निकल चुकी है, तो उन्हें एहसास होता है कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी अना को तोड़ना पड़ेगा। और फिर वो निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र नहीं है, ये अपनी गलती को तस्लीम करने का सफ़र है। वो उसी दरवाजे पर जा रहे हैं जिसे उन्होंने खुद ही कामयार पर बंद किया था, आयरा के दरवाजे पर, जो अब उनकी आखिरी उम्मीद है। और यहाँ आकर सब कुछ बदल जाता है। जो लोग कल तक हुक्म चलाते थे, आज हाथ जोड़कर खड़े हैं। वो आयरा से इल्तिजा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दरख्वास्त नहीं, ये अपने बेटे की जिंदगी की भीख है। आयरा के लिए ये लम्हा बहुत भारी है। इसके आंसू सिर्फ अफसोस के नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के एहसास के हैं। वो जानती है कि कामयार की इस हालत की वजह कहीं ना कहीं वो खुद भी है, और अब उसका एहसास जुर्म ही उसे ताकत देता है कि वो कामयार को वापस जिंदगी की तरफ लाएगी। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। आयरा की वापसी होती है, लेकिन इस बार उसका किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक महबूबा के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पर वापस आई है। तो फर्क क्या है? पहले आयरा के हर फैसले पर उसकी मोहब्बत हावी थी, एक जज्बाती ताल्लुक था। लेकिन अब वो अपने फर्ज से बंधी हुई है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर जिसका काम सिर्फ अपने मरीज का इलाज करना है, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। आयरा आते ही एक दीवार खड़ी कर देती है। वो कामयार को साफ साफ बता देती है कि माजी माजी था, अब हाल ये है कि वो उसकी डॉक्टर है और बस, उनका और कोई भी रिश्ता नहीं है। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक ऐसा इलाज जो मरीज खुद नहीं चाहता। एक तरफ कामयार है जो मरना चाहता है, और दूसरी तरफ आयरा है जिसका फर्ज उसे बचाना है। तो होता क्या है? सबसे पहले कामयार उसे कमरे से निकल जाने को कहता है। जब वो नहीं जाती तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बाकायदा शिकायत करता है कि मेरी डॉक्टर बदलो, लेकिन सिस्टम उसे इजाज़त नहीं देता। नतीजा, आयरा को अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए रोज़ उसके पास आना पड़ता है। यानी कामयार जितना उससे दूर भागने की कोशिश करता है, किस्मत उन्हें उतना ही करीब ले आती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी का ट्विस्ट ये है कि कामयार के ज़ख्म इतने गहरे हैं कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये कि ये जबरी कुर्बत सिर्फ अस्पताल तक महदूद नहीं रहने वाली। तो ये कस्त हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहाँ से आगे सिर्फ सवाल ही सवाल है, और यही सवाल इस कहानी की जान है। सबसे पहला और अहम सवाल, हम सब ने देखा कि कामयार ने आयरा का दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो क्या अब आयरा भी इसी शिद्दत से, इसी जुनून से कामयार की जिंदगी बचाने के लिए लड़ेगी? क्या उसका फर्ज उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ेगा, या मोहब्बत ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगी? लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब हम सोच रहे होते हैं कि सारी कहानी बस इन दोनों के गिर्द घूम रही है, तभी एक और सवाल सामने आता है जो सबको चौंका देता है। फरीहा का क्या हुआ? क्या वो जिंदा है या मर चुकी है? और इस सवाल का जवाब ही शायद अगली किस्त का सबसे बड़ा राज है। तो किस्त 23 में मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग छुड़ जाती है जिसका मैदान जंग है एक अस्पताल का कमरा। एक तरफ है कामयार का टूटा हुआ दिल, और दूसरी तरफ है आयरा का डॉक्टर वाला फर्ज। आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे होता क्या है। सोचिए, कोई शख्स मौत के मुंह से वापस आए और होश में आते ही पहला सवाल ये करे, मुझे बचाया ही क्यों? ये कोई आम सवाल नहीं,
یہ کامیار کی روح کی چیخ ہے۔ یہیں سے اس کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے، جو جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کامیار کی وہ زندگی جس میں جینے کی کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہی۔ وہ جسمانی طور پر تو بچ گیا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ مر چکا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، والدین اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل خالی ہیں، ان میں زندگی کی کوئی رمق ہی نہیں۔ یہ وہ اذیت ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہنستا ہے، لیکن یہ کوئی خوشی والی ہنسی نہیں، یہ ایک ایسی ہنسی ہے جسے سن کر روح کانپ جائے۔ اور جب اس کے والد آئرہ کا ذکر کرتے ہیں تو کامیار کا جو رد عمل ہوتا ہے نا، اس سے والدین کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا بیٹا اب ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے۔ تو جب والدین یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنی انا کو توڑنا پڑے گا۔ اور پھر وہ نکل پڑتے ہیں۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا سفر ہے۔ وہ اسی دروازے پر جا رہے ہیں جسے انہوں نے خود ہی کامیار پر بند کیا تھا، آئرہ کے دروازے پر، جو اب ان کی آخری امید ہے۔ اور یہاں آ کر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ کل تک حکم چلاتے تھے آج ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، وہ آئرہ سے التجا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک درخواست نہیں، یہ اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک ہے۔ آئرہ کے لیے یہ لمحہ بہت بھاری ہے۔ اس کے آنسو صرف افسوس کے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے احساس کے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ کامیار کی اس حالت کی وجہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ہے، اور اب اس کا احساس جرم ہی اسے طاقت دیتا ہے کہ وہ کامیار کو واپس زندگی کی طرف لائے گی۔ تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ آئرہ کی واپسی ہوتی ہے، لیکن اس بار اس کا کردار بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک محبوبہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے طور پر واپس آئی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ پہلے آئرہ کے ہر فیصلے پر اس کی محبت حاوی تھی، ایک جذباتی تعلق تھا، لیکن اب وہ اپنے فرض سے بندھی ہوئی ہے، ایک پروفیشنل ڈاکٹر جس کا کام صرف اپنے مریض کا علاج کرنا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ آئرہ آتے ہی ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ کامیار کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ ماضی تھا، اب حال یہ ہے کہ وہ اس کی ڈاکٹر ہے اور بس، ان کا اور کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ، ایک ایسا علاج جو مریض خود نہیں چاہتا۔ ایک طرف کامیار ہے جو مرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف آئرہ ہے جس کا فرض اسے بچانا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے کامیار اسے کمرے سے نکل جانے کو کہتا ہے۔ جب وہ نہیں جاتی تو وہ ہسپتال مینجمنٹ سے باقاعدہ شکایت کرتا ہے کہ میری ڈاکٹر بدلو، لیکن سسٹم اسے اجازت نہیں دیتا۔ نتیجہ، آئرہ کو اپنا فرض نبھانے کے لیے روز اس کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یعنی کامیار جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قسمت انہیں اتنا ہی قریب لے آتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کہانی کا ٹویسٹ یہ ہے کہ کامیار کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد بھی اسے ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب یہ کہ یہ جبری قربت صرف ہسپتال تک محدود نہیں رہنے والی۔ تو یہ قسط ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جہاں سے آگے صرف سوال ہی سوال ہے، اور یہی سوال اس کہانی کی جان ہے۔ سب سے پہلا اور اہم سوال، ہم سب نے دیکھا کہ کامیار نے آئرہ کا دل جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو کیا اب آئرہ بھی اسی شدت سے، اسی جنون سے کامیار کی زندگی بچانے کے لیے لڑے گی؟ کیا اس کا فرض اس کی محبت پر بھاری پڑے گا، یا محبت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بنے گی؟ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساری کہانی بس ان دونوں کے گرد گھوم رہی ہے، تبھی ایک اور سوال سامنے آتا ہے جو سب کو چونکا دیتا ہے۔ فریحہ کا کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہی شاید اگلی قسط کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو قسط 23 میں محبت اور فرض کی ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے جس کا میدان جنگ ہے ایک ہسپتال کا کمرہ۔ ایک طرف ہے کامیار کا ٹوٹا ہوا دل اور دوسری طرف ہے آئرہ کا ڈاکٹر والا فرض۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آگے ہوتا کیا ہے۔ سوچئے، کوئی شخص موت کے منہ سے واپس آئے اور ہوش میں آتے ہی پہلا سوال یہ کرے، مجھے بچایا ہی کیوں؟ یہ کوئی عام سوال نہیں، یہ کامیار کی روح کی چیخ ہے۔ یہیں سے اس کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے، جو جسمانی زخموں سے
کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کامیار کی وہ زندگی جس میں جینے کی کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہی۔ وہ جسمانی طور پر تو بچ گیا ہے لیکن روحانی طور پر وہ مر چکا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، والدین اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل خالی ہیں، ان میں زندگی کی کوئی رمق ہی نہیں۔ یہ وہ اذیت ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہنستا ہے، لیکن یہ کوئی خوشی والی ہنسی نہیں، یہ ایک ایسی ہنسی ہے جسے سن کر روح کانپ جائے۔ اور جب اس کے والد آئرہ کا ذکر کرتے ہیں تو کامیار کا جو رد عمل ہوتا ہے نا، اس سے والدین کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا بیٹا اب ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے۔ تو جب والدین یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنی انا کو توڑنا پڑے گا۔ اور پھر وہ نکل پڑتے ہیں۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا سفر ہے۔ وہ اسی دروازے پر جا رہے ہیں جسے انہوں نے خود ہی کامیار پر بند کیا تھا، آئرہ کے دروازے پر، جو اب ان کی آخری امید ہے۔ اور یہاں آ کر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ کل تک حکم چلاتے تھے آج ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، وہ آئرہ سے التجا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک درخواست نہیں، یہ اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک ہے۔ آئرہ کے لیے یہ لمحہ بہت بھاری ہے۔ اس کے آنسو صرف افسوس کے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے احساس کے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ کامیار کی اس حالت کی وجہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ہے، اور اب اس کا احساس جرم ہی اسے طاقت دیتا ہے کہ وہ کامیار کو واپس زندگی کی طرف لائے گی۔ تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ آئرہ کی واپسی ہوتی ہے، لیکن اس بار اس کا کردار بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک محبوبہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے طور پر واپس آئی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ پہلے آئرہ کے ہر فیصلے پر اس کی محبت حاوی تھی، ایک جذباتی تعلق تھا، لیکن اب وہ اپنے فرض سے بندھی ہوئی ہے، ایک پروفیشنل ڈاکٹر جس کا کام صرف اپنے مریض کا علاج کرنا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ آئرہ آتے ہی ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ کامیار کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ ماضی ماضی تھا، اب حال یہ ہے کہ وہ اس کی ڈاکٹر ہے اور بس، ان کا اور کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ، ایک ایسا علاج جو مریض خود نہیں چاہتا۔ ایک طرف کامیار ہے جو مرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف آئرہ ہے جس کا فرض اسے بچانا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے کامیار اسے کمرے سے نکل جانے کو کہتا ہے۔ جب وہ نہیں جاتی تو وہ ہسپتال مینجمنٹ سے باقاعدہ شکایت کرتا ہے کہ میری ڈاکٹر بدلو، لیکن سسٹم اسے اجازت نہیں دیتا۔ نتیجہ، آئرہ کو اپنا فرض نبھانے کے لیے روز اس کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یعنی کامیار جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قسمت انہیں اتنا ہی قریب لے آتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کہانی کا ٹویسٹ یہ ہے کہ کامیار کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد بھی اسے ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب یہ کہ یہ جبری قربت صرف ہسپتال تک محدود نہیں رہنے والی۔ تو یہ قسط ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جہاں سے آگے صرف سوال ہی سوال ہے، اور یہی سوال اس کہانی کی جان ہے۔ سب سے پہلا اور اہم سوال، ہم سب نے دیکھا کہ کامیار نے آئرہ کا دل جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو کیا اب آئرہ بھی اسی شدت سے، اسی جنون سے کامیار کی زندگی بچانے کے لیے لڑے گی؟ کیا اس کا فرض اس کی محبت پر بھاری پڑے گا، یا محبت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بنے گی؟ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساری کہانی بس ان دونوں کے گرد گھوم رہی ہے، تبھی ایک اور سوال سامنے آتا ہے جو سب کو چونکا دیتا ہے۔ فریحہ کا کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہی شاید اگلی قسط کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو قسط 23 میں محبت اور فرض کی ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے جس کا میدان جنگ ہے ایک ہسپتال کا کمرہ۔ ایک طرف ہے کامیار کا ٹوٹا ہوا دل اور دوسری طرف ہے آئرہ کا ڈاکٹر والا فرض۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آگے ہوتا کیا ہے۔ سوچئے، کوئی شخص موت کے منہ سے واپس آئے اور ہوش میں آتے ہی پہلا سوال یہ کرے، مجھے بچایا ہی کیوں؟ یہ کوئی عام سوال نہیں، یہ کامیار کی روح کی چیخ ہے۔ یہیں سے اس کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے، جو جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کامیار کی وہ زندگی جس میں جینے کی کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہی۔
وہ جسمانی طور پر تو بچ گیا ہے لیکن روحانی طور پر وہ مر چکا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، والدین اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل خالی ہیں، ان میں زندگی کی کوئی رمق ہی نہیں۔ یہ وہ اذیت ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہنستا ہے، لیکن یہ کوئی خوشی والی ہنسی نہیں، یہ ایک ایسی ہنسی ہے جسے سن کر روح کانپ جائے۔ اور جب اس کے والد آئرہ کا ذکر کرتے ہیں تو کامیار کا جو رد عمل ہوتا ہے نا، اس سے والدین کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا بیٹا اب ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے۔ تو جب والدین یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اپنی انا کو توڑنا پڑے گا۔ اور پھر وہ نکل پڑتے ہیں۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا سفر ہے۔ وہ اسی دروازے پر جا رہے ہیں جسے انہوں نے خود ہی کامیار پر بند کیا تھا، آئرہ کے دروازے پر، جو اب ان کی آخری امید ہے۔ اور یہاں آ کر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ کل تک حکم چلاتے تھے آج ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، وہ آئرہ سے التجا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک درخواست نہیں، یہ اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک ہے۔ آئرہ کے لیے یہ لمحہ بہت بھاری ہے۔ اس کے آنسو صرف افسوس کے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے احساس کے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ کامیار کی اس حالت کی وجہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ہے، اور اب اس کا احساس جرم ہی اسے طاقت دیتا ہے کہ وہ کامیار کو واپس زندگی کی طرف لائے گی۔ تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ آئرہ کی واپسی ہوتی ہے، لیکن اس بار اس کا کردار بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک محبوبہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے طور پر واپس آئی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ پہلے آئرہ کے ہر فیصلے پر اس کی محبت حاوی تھی، ایک جذباتی تعلق تھا، لیکن اب وہ اپنے فرض سے بندھی ہوئی ہے، ایک پروفیشنل ڈاکٹر جس کا کام صرف اپنے مریض کا علاج کرنا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ آئرہ آتے ہی ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ کامیار کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ ماضی ماضی تھا، اب حال یہ ہے کہ وہ اس کی ڈاکٹر ہے اور بس، ان کا اور کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ، ایک ایسا علاج جو مریض خود نہیں چاہتا۔ ایک طرف کامیار ہے جو مرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف آئرہ ہے جس کا فرض اسے بچانا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے کامیار اسے کمرے سے نکل جانے کو کہتا ہے۔ جب وہ نہیں جاتی تو وہ ہسپتال مینجمنٹ سے باقاعدہ شکایت کرتا ہے کہ میری ڈاکٹر بدلو، لیکن سسٹم اسے اجازت نہیں دیتا۔ نتیجہ، آئرہ کو اپنا فرض نبھانے کے لیے روز اس کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یعنی کامیار جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قسمت انہیں اتنا ہی قریب لے آتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کہانی کا ٹویسٹ یہ ہے کہ کامیار کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد بھی اسے ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب یہ کہ یہ جبری قربت صرف ہسپتال تک محدود نہیں رہنے والی۔ تو یہ قسط ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جہاں سے آگے صرف سوال ہی سوال ہے، اور یہی سوال اس کہانی کی جان ہے۔ سب سے پہلا اور اہم سوال، ہم سب نے دیکھا کہ کامیار نے آئرہ کا دل جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو کیا اب آئرہ بھی اسی شدت سے، اسی جنون سے کامیار کی زندگی بچانے کے لیے لڑے گی؟ کیا اس کا فرض اس کی محبت پر بھاری پڑے گا، یا محبت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بنے گی؟ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساری کہانی بس ان دونوں کے گرد گھوم رہی ہے، تبھی ایک اور سوال سامنے آتا ہے جو سب کو چونکا دیتا ہے۔ فریحہ کا کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہی شاید اگلی قسط کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو قسط 23 میں محبت اور فرض کی ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے جس کا میدان جنگ ہے ایک ہسپتال کا کمرہ۔ ایک طرف ہے کامیار کا ٹوٹا ہوا دل اور دوسری طرف ہے آئرہ کا ڈاکٹر والا فرض۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آگے ہوتا کیا ہے۔ سوچئے، کوئی شخص موت کے منہ سے واپس آئے اور ہوش میں آتے ہی پہلا سوال یہ کرے، مجھے بچایا ہی کیوں؟ یہ کوئی عام سوال نہیں، یہ کامیار کی روح کی چیخ ہے۔ یہیں سے اس کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے، جو جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کامیار کی وہ زندگی جس میں جینے کی کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہی۔ وہ جسمانی طور پر تو بچ گیا ہے لیکن روحانی طور پر وہ مر چکا ہے۔
ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، والدین اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل خالی ہیں، ان میں زندگی کی کوئی رمق ہی نہیں۔ یہ وہ اذیت ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہنستا ہے، لیکن یہ کوئی خوشی والی ہنسی نہیں، یہ ایک ایسی ہنسی ہے جسے سن کر روح کانپ جائے۔ اور جب اس کے والد آئرہ کا ذکر کرتے ہیں تو کامیار کا جو رد عمل ہوتا ہے نا، اس سے والدین کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا بیٹا اب ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے۔ تو جب والدین یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اپنی انا کو توڑنا پڑے گا۔ اور پھر وہ نکل پڑتے ہیں۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا سفر ہے۔ وہ اسی دروازے پر جا رہے ہیں جسے انہوں نے خود ہی کامیار پر بند کیا تھا، آئرہ کے دروازے پر، جو اب ان کی آخری امید ہے۔ اور یہاں آ کر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ کل تک حکم چلاتے تھے آج ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، وہ آئرہ سے التجا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک درخواست نہیں، یہ اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک ہے۔ آئرہ کے لیے یہ لمحہ بہت بھاری ہے۔ اس کے آنسو صرف افسوس کے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے احساس کے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ کامیار کی اس حالت کی وجہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ہے، اور اب اس کا احساس جرم ہی اسے طاقت دیتا ہے کہ وہ کامیار کو واپس زندگی کی طرف لائے گی۔ تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ آئرہ کی واپسی ہوتی ہے، لیکن اس بار اس کا کردار بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک محبوبہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے طور پر واپس آئی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ پہلے آئرہ کے ہر فیصلے پر اس کی محبت حاوی تھی، ایک جذباتی تعلق تھا، لیکن اب وہ اپنے فرض سے بندھی ہوئی ہے، ایک پروفیشنل ڈاکٹر جس کا کام صرف اپنے مریض کا علاج کرنا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ آئرہ آتے ہی ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ کامیار کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ ماضی ماضی تھا، اب حال یہ ہے کہ وہ اس کی ڈاکٹر ہے اور بس، ان کا اور کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ، ایک ایسا علاج جو مریض خود نہیں چاہتا۔ ایک طرف کامیار ہے جو مرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف آئرہ ہے جس کا فرض اسے بچانا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے کامیار اسے کمرے سے نکل جانے کو کہتا ہے۔ جب وہ نہیں جاتی تو وہ ہسپتال مینجمنٹ سے باقاعدہ شکایت کرتا ہے کہ میری ڈاکٹر بدلو، لیکن سسٹم اسے اجازت نہیں دیتا۔ نتیجہ، آئرہ کو اپنا فرض نبھانے کے لیے روز اس کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یعنی کامیار جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قسمت انہیں اتنا ہی قریب لے آتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کہانی کا ٹویسٹ یہ ہے کہ کامیار کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد بھی اسے ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب یہ کہ یہ جبری قربت صرف ہسپتال تک محدود نہیں رہنے والی۔ تو یہ قسط ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جہاں سے آگے صرف سوال ہی سوال ہے، اور یہی سوال اس کہانی کی جان ہے۔ سب سے پہلا اور اہم سوال، ہم سب نے دیکھا کہ کامیار نے آئرہ کا دل جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو کیا اب آئرہ بھی اسی شدت سے، اسی جنون سے کامیار کی زندگی بچانے کے لیے لڑے گی؟ کیا اس کا فرض اس کی محبت پر بھاری پڑے گا، یا محبت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بنے گی؟ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساری کہانی بس ان دونوں کے گرد گھوم رہی ہے، تبھی ایک اور سوال سامنے آتا ہے جو سب کو چونکا دیتا ہے۔ فریحہ کا کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہی شاید اگلی قسط کا سب سے بڑا راز ہے۔